बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन क़ौलल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहिसाब लुत्फ़ व करम कि उसने हमें अपने कुरान हकीम को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और ये मुबारक सिलसिला कि कुरान मजीद की रोशनी में इस्लाम के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को समझा जाए, उसके इस मुबारक सिलसिला की आज की कड़ी कुरान मजीद और वालिदैन के हुकूक, इस मौजू पर आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू होगी। इस मौजू पर बात करने से पहले आया मुबारका मैं सामने रखूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में जो इंसानियत की ग्रोथ और नशोनुमा के लिए और इंसानों के इर्तिका के लिए जो सिस्टम बनाया, एक तरफ बाप को रखा और दूसरी तरफ माँ को रखा। इस अपने एक सिस्टम और अपने एक निज़ाम के ज़रिए अपनी इस मखलूक को कायम रखने के लिए और इसमें हमेशगी के लिए एक अपनी कुदरत कामला का इजहार फरमाया। जाहिर है, जब हम एक माँ और बाप की जिम्मेदारियों को देखते हैं अपनी औलाद की परवरिश के लिए, तो ये एक इतना कठिन, इतना मुश्किल और इतना तकलीफ दे सफ़र है कि ये वालिदैन ही हैं जो अपनी औलाद की सारी जिम्मेदारियों को खंदा पेशानी से अदा कर। और चूँकि ये सिस्टम और निज़ाम बनाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने है, उसने बाप के सीने में औलाद की वो शफ़क़त पिदरी रख दी और माँ के सीने में औलाद की निस्बत में वो ममता रख दी। ये जौहर दोनों जहतों पे उसी ने रखे हैं, इल्का किए हैं, वालिद मोहतरम में भी और वालिदा मोहतरमा में भी उसी मालिक ने ये करम किया। देखिए ना कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक जानवर घोड़ी है, फीमेल हॉर्स है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो अपने नौ मौलूद बच्चे के ऊपर अपना सुम नहीं आने देती, सुम नहीं पड़ने देती। अगरचे वो बेअकल बेशऊर जानवर है, लेकिन उसके दिल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बच्चे की मोहब्बत रखी है कि अपना छोटा सा नौ मौलूद बच्चा, वो बेज़बान बेअकल बेशऊर जानवर भी अपना सुम अपने बच्चे के ऊपर नहीं पड़ने देता। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये भी उस मोहब्बत का एक हिस्सा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस जानवर के सीने में अपनी औलाद के लिए रखा। अब इस तरफ अगर इंसान को देखा जाए, एक तरफ बाप और एक तरफ माँ, और जब हम इसको एनालाइज करते हैं, इस पर गौर खोज करते हैं, तो वालिद मोहतरम इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं और वालिदा मोहतरमा भी इतनी बड़ी कुर्बानी अपनी औलाद को परवान चढ़ाने के लिए देते हैं कि वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उस वफा और कुर्बानी की पमाइश नहीं की जा सकती। ये जोहर ऐसा, तो जाहिर है ये सारा निज़ाम उस रब्बे कायनात ने बनाया, उस रब्बे करीम ने बनाया, तो उसने इसके साथ फिर आगे उसी बाप और उसी माँ की इतनी बड़ी कुर्बानी के नतीजे में उनके हुकूक का भी ख्याल रखा, उनके मकाम और मर्तबे का भी ख्याल रखा और ख़ुद औलाद को तरबियत दी, पैगाम दिया, रहनुमाई फरमाई अपनी किताब मुक़द्दस कुरान हकीम में। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने भी रहनुमाई फरमाई कि वालिदैन की कुर्बानी, उनकी वफा और जितनी उन्हें दुख गम और परेशानियां बर्दाश्त किए हैं औलाद को परवान चढ़ाने के लिए, उसका सिला किस सूरत में दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह अक़दस से पूरा लाएअमल दिया और वालिदैन के हुकूक का खुद दिफा फरमाया। और आका अलैहिस्सलाम व नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी वालिदैन के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हदायत के मुताबिक रहनुमाई फरमाई ताकि वालिदैन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और किसी मकाम पर भी वो अपनी औलाद की तरफ से कभी परेशानी का सामना न करें। इस हवाले से
قرآن مجید کی پہلی آیہ مبارکہ سورہ العنکبوت 29 نمبر سورہ مبارکہ اور 8 نمبر آیہ مبارکہ، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو تاکید کی، ہم نے انسان کو حکم دیا کس چیز کا؟ بِوَالِدَيْهِ، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہ تعلیم اللہ رب العزت نے یہاں خطاب جمیع یعنی صنف انسانیت کو ہے، انسان کو، کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا، یہ وصیت کی، یہ تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ کیوں؟ کہ پیچھے ان کی جو قربانیاں ہیں، جو وفا ہے، جو اشار اپنی اولاد کے لیے، جس مالک نے یہ نظام بنایا ہے، جس خالق نے، اسی نے انسان کو والدین کے حق میں حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ اس کے بعد پھر جو مالی اور معاشی معاملات ہیں کہ باپ ساری زندگی محنت کر کے سردی اور گرمی کو برداشت کر کے نہ صبح نہ شام نہ دن نہ رات اپنی اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے، ان کی نرشمنٹ کے لیے، ان کی پرورش کے لیے اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے اور زندگی میں کامیابی کے لیے وہ اپنی جان جوانی لگا دیتا۔ ایک باپ، اللہ رب العزت نے بھی اسی حوالے سے پھر کہ معاشی معاملات میں والدین کا کیا حق ہے، اس حوالے سے سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ مبارکہ اور آیہ مبارکہ نمبر 180 میں فرمایا کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، یعنی اس کی موت کی گھڑیاں قریب آ جائیں تم میں سے کسی ایک کے اوپر، ان ترک خیرا، اگر وہ اپنا مال چھوڑے تو کیا کرے؟ الوصیۃ، وہ وصیت کر جائے، یعنی کتب علیکم الوصیہ، تم پر وصیت کرنا فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، موت کی گھڑیاں قریب، تو اس سے پہلے وصیت کرے۔ وہ جب وہ مال اپنا چھوڑاؤ، ترکہ چھوڑاؤ، تو وصیت کس کے لیے کرے؟ للوالدین، سب سے پہلے فرمایا والدین کے لیے وصیت کرے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ میرے والدین کو دیا جائے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، خونی صلبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، اچھے طریقے سے، حقاً علی المتقین، فرمایا یہ حق ہے جو اللہ رب العزت نے قائم کیا ہے والدین کے اور ان جہتوں پر، متقین پر، جو اہل تقوی ہیں۔ اسی طرح پھر اس سے اگلی آیہ مبارکہ، یہ سورہ البقرہ کی 215 نمبر آیہ مبارکہ ہے، فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ اہل ایمان لوگ پوچھتے ہیں ماذا ینفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، تو آگے فرمایا قل، میرے حبیب فرما دیجئے، ما انفقتم، اور جو کچھ تم خرچ کرو من خیر، مال میں سے، تو وہ کن کے لیے خرچ کرو؟ فرمایا فَلِلْوَالِدَيْن، یہاں پر بھی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے والدین کا ذکر فرمایا کہ اولاد اپنے والدین کے لیے خرچ کرے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، والیتام، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم نیکی میں سے کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھ لیں یہاں پر بھی خرچ کرنے کی فہرست بیان ہوئی، تو سب سے اوپر رب کائنات نے والدین کو رکھا، فرمایا فَلِلْوَالِدَيْن، بس اپنے والدین کے لیے خرچ کرو، اپنے والدین پر خرچ کرو۔ اس کے بعد پھر اگلی آیہ مبارکہ کہ خاص طور پہ انسانی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ ہی مال کے خرچ کرنے کا ہوتا ہے، اور انسانی ضرورتوں میں سب سے بڑی ان کو پورا کرنے کے لیے، حل کے لیے مال ہی کار فرما ہے۔ اور اس حوالے سے آگے پھر فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فرمایا کہ اگر جانے والا جو بیٹا ہے، اگر اس کی اولاد ہے، تو فرمایا اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا۔ آپ اندازہ کریں کہ ترکہ میں، بیٹے کے مال کے ترکہ میں والدین کا حق رکھا گیا،
اگر اس کی اولاد ہے، فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے اس بیٹے کی جو ترکہ چھوڑ کے دنیا سے جا رہا ہے، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث صرف اس کے والدین ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر اس صورت میں اس کل مال کا تیسرا حصہ والدہ محترمہ کو دیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کی بہن بھی ہو، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیت یوصی بها او دین، کہ جو اس نے وصیت کی اس کو پورا کر کے یا جو قرض اس کے ذمہ اس کو ادا کر کے۔ اب اگلی بات فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ دادا اور تمہارے پوتے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون زیادہ حقدار ہے تمہاری طرف سے نفع کے حوالے سے۔ کیوں؟ فَفَرِيدَةً مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، اس کی طرف سے یہ حصے مقرر ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے اور سب سے بڑھ کر حکمت والا۔ یعنی یہ بات سمجھا دی، فرمایا جو اللہ رب العزت نے ترتیب قائم کی ہے، جو حصے اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں، کہ جب ایک بندہ دنیا سے جاتا ہے، اپنا مال ترکہ چھوڑتا ہے، تو کس کس کو کتنا دینا ہے، فرمایا سب سے بڑھ کر کس کو کتنا نفع پہنچنا چاہیے، فرمایا رب کریم جانتا، وہ حکمتوں والا، وہ ساری حکمتوں کو جانتا اور سب سے بڑھ کر جاننے والا۔ سورہ النساء 4 نمبر سورہ مبارک آیا نمبر کا نمبر یہ 11 تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ادب میں، خدمت میں، عاجزی میں، محبت میں، حسن سلوک میں اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کا ذکر فرمایا، تو ساتھ ہی اپنی بندگی کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات فرمائی۔ فرمایا کہ سورہ النساء 4 نمبر سورہ مبارکہ اور اس کی آیت مبارکہ نمبر 34 فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے میرے بندو تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب اندازہ کریں کہ بندگی کیا ہے، کہ بندہ اپنی جبین نیاز کو، اپنے بلند ترین مقام کو اپنے رب کریم کے حضور خاک میں ملا دے، خاک میں ملا دے، یہ بندگی ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اب ادھر فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی میری بارگاہ کا احترام کرو، میری بارگاہ کا ادب کرو۔ اور جب بندہ یہ فریضہ ادا کر لیتا ہے تو پھر عرض کرتا ہے مولا اس کے بعد بھی کوئی ایسی بارگاہ ہے جس کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی حق ہے؟ تو فرمایا ہاں، میری بارگاہ اقدس کے بعد تمہارے سامنے دوسری بارگاہ تمہارے لیے تمہارے والدین کی ہے، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنی بندگی اور شرک کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جمع فرمایا۔ اس کے لیول کو دیکھا جائے کہ اس دنیا میں، کائنات میں انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ رب العزت کی بندگی ہے، اس رب کائنات اور محبوب مالک کی بندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ جو ناپسند چیز ہے اپنے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ میں سب کچھ معاف کر دوں گا لیکن شریک، میرے ساتھ شریک جو کسی نے ٹھہرایا، شرک کیا کسی نے، تو اسے معاف نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر اتنی بات کر کے اپنی بندگی کی اور اپنے حضور خود کو گرانے کی، تو ساتھ ہی فرمایا کہ تمہارے لیے دوسری بارگاہ تمہارے والدین کے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے۔ اس کے بعد پھر ادب کا یہ سورہ النساء 4 نمبر سورہ مبارکہ اور اس کی آیت نمبر 34 تھی، اور اس کے بعد پھر والدین کے سامنے فرمایا اف بھی نہ کرو۔ یہ سورہ آیت نمبر 23 اور 24 ہے، الاسراء۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اس انداز کو دیکھیں اور اللہ رب العزت کے کلام کے اسلوب کو دیکھیں۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ تعبدوا، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا، الا ایاہ، مگر اسی کی عبادت کرنا، اپنے رب کائنات کی، اپنے محبوب کی، اپنے الہ کی، اس کی عبادت کرنا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا، اور اتنی بات کر کے ایک فیصلہ یہ ہوا
کہ تم میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ آپ اندازہ کریں، ایک طرف بندگی کا فیصلہ اور ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا فیصلہ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا، اور اس کے بعد فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ میں جب وہ پہنچ جائیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یا اولاد کے سامنے، الکبرا بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، یعنی ماں اور باپ، تو ایسی یعنی یا وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں ایک یا دونوں، تو فرمایا فلا تقل لہما اف، تو فرمایا پھر تم ان دونوں کے لیے اف بھی نہ کرنا، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکنا، ان کے کسی بات کو رد نہ کرنا، وقل لہما قولا کریما، اور تم ان دونوں سے بڑی نرم بات کر، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے لیے پھیلائے رکھنا عاجزی کے اور نیاز مندی کے بازوں کو، وَقُلْ، اور تم کہنا یعنی دعا کرنا، ربی، اے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے میرے چھوٹے ہوئے مجھ پر جس طرح شفقت، مہربانی اور کرم سے پیش آئے، اے رب کریم تو بھی اس حالت میں ان کے اوپر شفقت اور مہربانی سے پیش آ۔ یہ دعا کرو میری بارگاہ اقدس میں۔ اب اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھا جائے تو دنیا کا کوئی تھنکر، کوئی فلاسفر اور کوئی حکمت اور دانائی کی کتاب والدین کا ایسا ادب بیان کرنے سے قاصر ہے، بیان کرنے ایسا آئیڈیا دینے سے قاصر ہے، جو ادب کا کرینہ، جو ادب کا طریقہ، جو ادب کا لیول، جو حسن ادب والدین کے معاملے میں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، اور آپ کے ذریعے پھر آپ کی امت کو یہ پیغام دیا۔ اور عرب کے کس معاشرے میں جہاں باپ اور ماں کی محبت اور ادب کا تصور ہی کوئی نہیں تھا، باپ پھر بھی اپنے زور سے، اپنی طاقت سے، رعب اور دبدبے سے اپنی عزت کروا لیتا، لیکن ماں کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب باپ مر جاتا تو بڑا بیٹا ماں کو لے کے منڈی میں چلا جاتا اور جا کے سودا کر آتا، بیچ آتا، یہاں تک کہ یہ اپنی باندیوں میں ان کو گھر کی خادماؤں میں شامل کہ آج کے بعد میرے گھر کی خدمت کرے گی عورت۔ اس درجہ والدین کی نسبت میں ذلت اور رسوائی کا تصور۔ تو جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کا قرآن اترا، تو پھر معاشرے کو خبر ہوئی اور آقا علیہ السلام نے تربیت فرمائی کہ باپ کیا ہے اور ماں کیا ہے، دونوں کے مقام کیا ہیں، دونوں کی شانیں کیا ہیں، دونوں کے مرتبے کیا ہیں۔ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت اور رسالت اور قرآن مجید کے نزول کے ساتھ انسانیت کو والدین کی خبر ہوئی کہ ان کا درجہ، مرتبہ اور شان اور عظمت کیا ہے۔ والدین کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری تکریم، یہ ادب، یہ ساری محبت جو اللہ کا قرآن بیان کر رہا، کہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، اور آقا علیہ السلام نے جو تربیت فرمائی کتنی بڑی شفقت اور محبت ہے ہمارے اوپر، ورنہ ہمارا تو کوئی حال نہیں تھا جب تک قرآن نہیں اترا تھا اور اسلام نہیں آیا تھا اور حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے۔ اور اس مقام پر فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، ہوں بھی نہ کرو، اور ان کو جھڑکو نہیں، ان کے کسی حکم کو رد نہ کرو، اور ان سے نہایت نرم بات کرو، اور ان کے سامنے عاجزی کے، نیاز مندی کے بازو پھیلا کے رکھو، اور ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعائیں کرو کہ اے رب کریم ان دونوں کے اوپر رحم فرما، شفقت فرما، خیر کا معاملہ فرما ان کے ساتھ، جس طرح انہوں نے جب ہم چھوٹے تھے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعا عطا فرمائے کہ میری بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے اس طرح دعا کیا کرو۔ بچپن کو صغیرہ، بچپن کی بات سامنے رکھی، اس سے دو جہتیں سامنے آئیں گی۔ ایک یہ جہت کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں اپنے والدین کے لیے شفقت اور مہربانی کا سوال کرو، یہ اللہ رب العزت نے تربیت فرمائی، اور دوسرا صغیرہ کی طرف اشارہ کر کے جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے اوپر شفقت برتی، میرے اوپر کرم کیا، میرے اوپر رحم کیا،
میرے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، تو اس سے یہ بھی خبر دینا مقصود تھی کہ اے انسان، اے اولاد، ذرا غور کر کہ تیرے والدین نے تیرے ساتھ بچپن میں کیا کیا، ماں نے کتنی تکلیفیں جینی تیرے لیے، اور ساری ساری رات تیری خاطر بیدار رہنا، تیرے لیے کس درجہ ایثار اور محبت کا اظہار کیا، تیرے باپ نے کس طرح تجھے پالا اور تیرے لیے خوراک کا سارا سامان کیا، ان بچپن سے لے کے جوانی تک، شادی تک کتنی صعوبتیں، کتنی تکالیف، کتنے دکھ، کتنے غم انہوں نے تیری خاطر برداشت کیے اور تیرے اوپر رحم کھایا، تیرے اوپر شفقت برتی، تیرے ساتھ پیار کا سارا برتاؤ کیا۔ تو میں دعا میں شامل کر تاکہ تجھے یہ احساس ہو، بیدار، تیرے اندر یہ بیداری آئے کہ بچپن میں میرے والدین نے میرے ساتھ کیا کہ یہ سبق تجھے یاد رہے۔ اللہ رب العزت نے دعا میں صغیرہ کو یاد کرایا، اس شفقت اور محبت کو، اس دور کو، اور میں اس طرح اے رب کریم میرے والدین پہ مہربانی فرما جس طرح میرے والدین نے بچپن میں میرے اوپر، جب میں چھوٹا سا تھا، میرے اوپر شفقت اور محبت کا اظہار کیا۔ یہ اللہ رب العزت نے ذمہ داری یاد کروائی اولاد کو۔ اور اس کے بعد پھر والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ سورہ مریم سے 14 نمبر آیا مبارکہ، یہ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی دونوں باتیں، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ یعنی جب خوشخبری دی بیٹے کی تو فرمایا وہ بڑا نیک ہوگا، بڑا اچھائی کا برتاؤ کرنے والا ہوگا، نیکی کا، خیر کا برتاؤ کرنے والا ہوگا، بِوَالِدَيْهِ اپنے والدین کے ساتھ، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ نہیں ہوگا جابر، سختی کرنے والا اور نافرمان۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی اس بات کا اظہار کیا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور وہ یعنی میں اپنی والدہ کے ساتھ بڑی خیر خواہی سے پیش آنے والا ہوں، ایسا بنا دے مجھے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے ایسا نہ بنانا کہ میں جابر ہو جاؤں، میں سختی کرنے والا ہو جاؤں اور میں بد نصیب ہو جاؤں، شقیہ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ سورہ مریم کی آیا مبارکہ نمبر 32 سے 19 نمبر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی، تاکید کی، کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اور آگے پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، فرمایا ایک صورت ایسی ہے کہ اگر وہ تیرے ساتھ تجھ پر زور دیں، تجھ پر سختی کریں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو شریک ٹھہرا میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان دونوں کی بات نہ ماننا۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تم نے پلٹ کر آنا، فَأُنَبِّئُكُمْ، پس میں تمہیں خبر دوں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ سورہ العنکبوت 29 نمبر سورہ مبارکہ اور اس کی آیا مبارکہ نمبر 8 ہے یہ مضمون۔ صرف ایک پہلو ایسا ہے جب وہ شرک کی بات کریں، بس والدین ہیں وہ مشرک ہیں، تو صرف اگر وہ شرک کی طرف تمہیں زور دیں تو فرمایا اس میں ان کی بات نہیں ماننی، بقیہ ہر معاملے میں ان کے سامنے محبت اور الفت کے، عاجزی کے، نیاز مندی کے بازو ان کے سامنے پھیلا کے رکھنے۔ والدہ کی تکلیف، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی یاد دلایا کہ والدہ جو تکلیف تمہارے لیے اٹھاتی ہے تو وہ کس طرح کی تکلیف ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، بس ہم نے تاکید کی انسان کو اپنے والدین کے حوالے سے، کیوں تاکید کی؟ حسن سلوک کی۔ حملتہ امہ وہنن علی وہنن، کہ اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے، اٹھا کے رکھتی ہے اپنے پیٹ میں، وہنن علی وہنن، تکلیف پر تکلیف اٹھاتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ کا چھڑانا 2 سالوں میں ہے۔ اور کس چیز کی ہم نے وصیت کی ہے؟ ان یہ کہ اشکر لی والدیک، کہ تو میرا بھی اس پر شکر ادا فرما، کہ یہ میں نے نظام بنایا تیرے لیے، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ الی المصیر، اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ سورہ لقمان 31 نمبر سورہ مبارکہ اور اس کی آیت نمبر 14 ہے۔ اس طرح آگے پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ
बेवालिदैहि एहसाना, और हमने इंसान को ताकीद की कि अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आए। हमलतहु उम्मुहु कुरहन, कि उसकी माँ उसको उठाती है कुरहन तकलीफ़ के साथ, व वदअतहु कुरहा, और तकलीफ़ के साथ उसको जन्म देती है। व हमलहु व फिसालहु, और उसका उठाए रखना अपने शिकमे, अपने पेट में शिकम में, व फिसालहु, और दूध का छुड़ाना, ये सारा ड्यूरेशन सलासून शहरा, फरमाया ये 30 माह पर मुश्तमिल है, 30 मंथ्स पर। इतना तेरी खातर तेरी माँ जो है वो तकलीफ़ पर तकलीफ़ उठाती है। हत्ता इज़ा बालगा शुद्दहु, यहाँ तक कि वो जब जवानी को पहुँच जाता है। वह बालगा 40 सना, और वो 40 सालों को पहुँच जाता है। कौला, तो उस वक्त वो अर्ज़ करता है रब्बी, ए मेरे रब, ओ ज़िनी, तू मुझे तौफीक दे, अन ओ अशकुरा, कि मैं शुक्र अदा करूँ, नेमता का, तेरी नेमत का, अल्लती अनअमता अलैया, उस नेमत जो तूने मुझ पर इनाम की, जो तूने मुझ पर नेमतें अता की। जितनी भी एक इंसान के ऊपर मुख्तलिफ जिहतों पे नेमतें हैं, इस पर शुक्र अदा करना। व अला वालिदैया, और मेरे वालिदैन के ऊपर जो तूने इनाम किया। व अन आमला सालिहन, और ये कि मैं अच्छे अमाल करूँ, तरदाहु, कि जिस पे तू राज़ी हो। व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में खैर को रख दे। इन्नी तुब्तु इलैका, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, आइज़ी करता हूँ। व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूँ। अब इस आया मुबारका में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जो ख़ास तौर पे पहली आया मुबारका है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने याद दिलाया इंसान को, अहले ईमान को, कि उसने सलूक से अपने वालिदैन से पेश आओ, कि देखो तुम्हारी माँ जो है वो तकलीफ़ पर तकलीफ़ उठाती, पहले पेट में रखती है 9 माह, और उसके बाद फिर हमारे उस्ताद थे, वो इस मुद्दे पे जब बात करते थे तो वो बताते थे कि ज़रा इतना ख्याल कर लो कि एक माँ जो 9 माह तुम्हें पेट में रखती है, इतना वज़न तुम अपने पेट के साथ बारी बांध लो ना, तो 2, 4, 5, 10 दिन उसी के साथ ही तुम्हें सोना पड़े, उठना पड़े, बैठना पड़े, सारा कुछ चलना फिरना पड़े। 5 किलो 10 किलो बांधे आप, फिर आपको पता चले कि ये कितनी बड़ी तकलीफ़ का मामला है। लेकिन कुर्बान जाए रब्बे करीम तेरी शान और अज़मत पर, कि माँ के सीने में वो मोहब्बत औलाद की रखी कि कहाँ से वो तकलीफ़ पर तकलीफ़ उठाती है, कमज़ोरी पर कमज़ोरी बर्दाश्त करती है, क्या क्या उसको तकालीफ़ का सामना करना पड़ता। और इवन जब वो बच्चे को बर्थ देती है, डिलीवरी देती है एक माँ, तो एक नई ज़िंदगी उसको मिलती है। जिन्होंने भी बच्चे की पैदाइश की घड़ियाँ देखी हैं और माँ को देखा, वो किस कर्बनाक कैफियत से गुजरती, किस तकलीफ़ से गुजरती, और तकलीफ़ से गुजर कर भी उस बच्चे को अपने सीने से लगाती। और यख बस्ता सर्दी की रातों में जब बच्चा पेशाब कर देता है, हमारे सामने करे हैं कोई पेशाब, तो फिर हमें कहा जाए इसको साफ़ करो। यख बस्ता रातों में जब बच्चा पेशाब कर देता है, तो माँ देखती रहती सारी रात, मेरे बच्चे को तकलीफ़ तो नहीं। तो जब देखती मेरे बच्चे ने पेशाब कर दिया, तो उसको उठा के अपनी गर्म जगह पर डाल देती, और ख़ुद उस गीली पलीद जगह पर खुद को लटा लेती है, और सारी रात करवटें ले लेके सुबह तक किस तरह तकलीफ़ का सामना करती। लेकिन माँ फिर भी इसको तकलीफ़ नहीं समझती कि उसका लखते जिगर है, उसका जिगर का टुकड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ के दिल में मोहब्बत ही ऐसी रखी कि उसमें भी वो अपने यानी राहत महसूस करती, ये माँ है। और फिर दूध पिलाना 2 साल मुसलसल अपने बेटे को, अपने बेटी और बेटे को, बच्चे को, कितना बड़ा ये कुर्बानी का इशू है, कितने बड़ी ये वफ़ा है। और इस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हर हवाले से फिर वालिदैन का दिफ़ा किया। आका अलैहिस्सलाम ने हदीस अपने अक़वाले हसना की सूरत में भी इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाया कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत जाबिर रवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसमें 3 खसलतें हों अल्लाह ताला उसकी मौत को आसान कर देगा और उसे अपनी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सबसे पहले कमज़ोर पर नरमी बरतने वाला, नंबर 2 माँ बाप से शफ़क़त से पेश आने वाला, और अपने ग़ुलाम से अच्छा सलूक करने वाला। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 4 6
56 صفحہ اور حدیث پاک نمبر 2494۔ اب اس حوالے سے میں چند حدیث مقصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوا، میری والدہ محترمہ اچانک انتقال ہو گیا، میری والدہ محترمہ کا، اگر انہیں قوت گویائی حاصل رہتی تو خیرات کرتی، پس کیا میں ان کی جانب سے خیرات کر سکتا ہوں؟ تو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اس کی جانب سے تم خیرات کر سکتے ہو اور اس کا اجر اس کو پہنچے گا۔ اس طرح سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ذمے ایک منت کا پورا ہونا باقی ہے۔ ارشاد فرمایا تم اس کی طرف سے پوری کرو کہ ان کی اب تمہاری والدہ محترمہ کی طرف سے منت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی ساعدہ کی برادری سے تھے کہ والدہ کا انتقال ہوا تو یہ ان کے پاس موجود نہ تھے، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ محترمہ کا میری عدم موجودگی میں انتقال ہو گیا، اگر میں ان کی جانب سے کوئی صدقہ و خیرات کروں تو کیا انہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، عرض گزار ہوئے تو میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا فلاں باغ جو ہے ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اس حال میں وفات پا گئیں کہ ان پر 1 ماہ کے روزے قضا ہیں، کیا میں ان کی جانب سے قضا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مزید فرمایا اللہ کا قرض ادا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور جہاد کی اجازت طلب کی۔ آقا علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے یس میں، اس بات میں اس نے سارے لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ تو فرمایا کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا۔ عرض کی کہ پھر کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا کہ پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ عرض گزارو پھر کون سا؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ان کا بیان ہے کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیزیں بیان فرمائی، اگر میں اور پوچھتا تو آپ مزید بتا دیتے۔ اس طرح والدین کا خصوصی حق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خصوصی حق والدین کا تمہارے اوپر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری والدہ۔ عرض کی پھر کون؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ عرض کی پھر کون؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ عرض کی پھر کون؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا والد۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہت بڑے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اٹھ بیٹھے اور فرمایا خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں نے دل میں کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے۔ اس طرح عبداللہ بن ابی بکر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے سنا، آپ سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی جان کو قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر فرمایا کیا میں کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ تو فرمایا کہ جھوٹی بات یا فرمایا کہ جھوٹی گواہی۔ اس حوالے سے آقا علیہ السلام نے اپنے والدین کے حوالے سے کس درجہ محبت اور پیار کا اظہار کرنے کا درس ہمیں دیا اپنے اقوال کے ذریعے اور عمل کے ذریعے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو آقا علیہ السلام کی رضائی امی جان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں۔ آپ ایک جگہ پہ مجلس میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے
تو دیکھا میری امی جان آئی ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنی مسند چھوڑ دی، دوڑ کر جلدی جلدی تشریف لے گئے، اپنی ایک گوش میں لیا، اور پہلے آقا علیہ السلام ننگی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اب جب اپنی رضائی امی جان کو اپنی جگہ پہ بٹھانے لگے اپنی چٹائی پر، تو اپنی کملی مبارک، اپنی چادر مبارک بچھائی، اس پر اپنی رضائی امی جان کو بٹھایا، اور خود و زانو ہو کر سر جھکا کر سامنے بیٹھ کے سارے حوال پوچھے، اور پھر بہت سارے تحفے تحائف کٹھے کر کے منگوا کے تو آپ ساتھ اٹھوائے اور ساتھ چل پڑے روانہ کرنے کے لیے۔ ابو طفیل جو حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، جنہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ خاتون کون سی خاتون ہے، اتنی بڑی عظمت اور شان والی خاتون کون سی ہیں، دائیں بائیں اپنے دوستوں سے پوچھا، اے میرے آقا کے غلاموں بتاؤ اتنی عظمت اور شان والی یہ خاتون کون ہے؟ انہوں نے آگے سے فرمایا، دوستوں نے، کیا تمہیں خبر نہیں؟ یہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی امی جان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ اندازہ کریں رضائی امی جان کا اتنا ادب، اتنی تکریم، اتنی محبت، احترام آقا علیہ السلام نے ہمارے لیے کر کے دکھایا۔ اس طرح ایک بار آپ سفر پر تھے اسلامی لشکر کے ساتھ، تو ابوا کے مقام سے گزرنے لگے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے دوستو، میرے صحابہ رک جاؤ، اور پھر چند صحابہ کرام کو لے کے امی جان کی قبر پر حاضر ہوئے، زارو قطار ہوتے رہے، زارو قطار ہوتے رہے، زارو قطار ہوتے رہے، اور پھر بارگاہ الہی میں دعائیں کی، صحابہ کرام روتے رہے۔ تو یہ قیامت تک کے لیے اپنے غلاموں کی تربیت کی، انسانیت کو درس دیا کہ ماں کا درجہ کیا ہے، اور اسی طرح ماں کے درجے کے ساتھ باپ کے درجے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے جہاں فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے، اپنی جنت کو ماں کے قدموں تلے تلاش کرو، تو ساتھ ہی فرمایا تمہارا باپ، اس کی شان یہ ہے کہ وہ جنت کا دروازہ ہے، تو جنت کے دروازے میں سے تبھی داخلہ ہوگا جب باپ بھی راضی ہوگا۔ اس لیے اس دنیا میں ہمارے لیے یہ راستہ دے دیا گیا، ہماری یہ پیغام ہمیں دے دیا گیا، اور یہ بات ہمیں سمجھا دی گئی کہ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہیں عزت ملے، اولاد کثیر ملے، لوگ تمہاری عزت کریں، اور جدھر جاؤ تمہاری رسپیکٹ ہو، کثیر اولاد ہو، مال بھی تمہیں کثرت میں ملے، اور جنت تمہیں ملے، تو آقا علیہ السلام نے ہمیں اپنے والدین کو راضی رکھنا، اپنے والدین کو راضی رکھنا، اپنے والدین کو راضی رکھنا، اور اسی طرح مرنے کے بعد جنت میں داخلہ، فرمایا والدین کو راضی رکھنا۔ تو ہمارے لیے دنیا بھی عزتیں، عظمتیں اور شانیں والدین کو راضی رکھنے میں ہیں، اور مرنے کے بعد بھی عزتیں، عظمتیں اور شانیں اپنے والدین کو راضی رکھنے میں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔